बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। बिलाखिर अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज हो ही गई। बड़े अरसे से ये कोशिशें की जा रही थी कि किसी सूरत या अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हों, मिलें और हुकूमत को घर भेजने का कोई लाहे अमल जो है वो उस पर अमल दरामद करें, उस पर कोई इत्तफाक हो। आज जमात इस्लामी बहरहाल नहीं गई। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि जमातों की कोशिश ये हो रही है इस वक्त कि हुकूमत को किसी तरीके से घर भेज के खुद काबिज़ हो जाएं। सो जमात इस्लामी शायद इस मामले में जो इन अपोजिशन पार्टीज़ की जो APC में मौजूद थी उनकी सोच इस वक्त उसको समझ आ रही है कि क्या वो करना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात ये थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पे शरीक हुए। साबिक सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब जो हैं वो इस APC में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इसलिए थोड़ी ज़्यादा बात हो रही है कि वो बहुत खुल के आज उन्होंने अटैक किया तमाम इदारों को, फ़ौज का नाम लेके भी, और ये भी कह दिया कि जी हमारी जंग तो इमरान खान साहब से है ही नहीं, उसको लाने वालों से है। सो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये वाकई अपोजिशन जो अभी तक हमें ख़बरें मिल रही हैं कि एलामिया किस तरीके से लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, उस पर भी इत्तफाक अभी नहीं हो पा रहा। जो दो तीन चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि एक तो इस APC में नाम इसको दे दिया गया है डेमोक्रेटिक अलाइंस, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस का नाम दिया गया है ये अपोजिशन इत्तेहाद को, जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाएगी। फिर ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च जो है उसको चलाने पर जो है वो इत्तफाक हुआ है और थोड़ी देर में शायद किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये एलामिया जो है मुश्तरका वो भी बताया जाए, आवाम के सामने रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब बहुत सारी माजी की बातों का जिक्र कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा है कि इन जमातों का जो आज मौजूद थी इस APC में, जो ललकार रही थी हुकूमत को नहीं बल्कि इदारों को, इनका खुद का माजी क्या है। ये मुलाकात जो आज हुई है ये किस चीज़ का बहाना थी। बहरहाल बिलावल साहब जो कहते रहे नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि आज वो होस्ट थे बिलावल साहब इस APC के, इसी पे बात करते हैं और बड़े सीनियर हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब, सलीम बुखारी साहब और जनरल एजाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इरशाद भट्टी साहब, इसी पे ज़रा तबसरे से आगाज़ कर दें कि आज भाई जो है वो चेंज होते हुए नज़र आए हैं, तो ये भाई बंदी कितना अरसा चल पाएगी? पहली बात तो ये है कि वहीं से शुरू करते हैं जहाँ मरीम नवाज साहबा ने ख़त्म किया है कि इन चेहरों को याद रखना। तो मैं अपनी कौम से कह रहा हूँ कि प्लीज़ इन चेहरों को याद रखना और इनकी बातों को याद रखना। अब दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात 53 मिनट 53 मिनट की तकरीर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और एक 12 बीमारियां, 17 दवाइयां, 2000 प्लेटलेट, तशवीशनाक हद तक मरीज़, सडन डेथ का ख़तरा। अब और इससे पहले वो आखिरी रात तक फजर तक अपने बेटे की रिहाइशगाह पर तकरीर तैयार करते रहे और सलाह मशवरे करते रहे, और 2 तकरीरें तैयार हुई। एक मरीम नवाज साहबा की थी और एक नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब का धड़ा और एक शहबाज शरीफ साहब का धड़ा, और बिल आखिर मरीम नवाज साहब की तकरीर नवाज शरीफ साहब ने पढ़ी। अच्छा, तो अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मियाँ साहब के डॉक्टरों से कि आपको सलाम, आपने बड़ी जल्दी उनको सेहतियाब करा दिया। अब मैं देखना चाहूँगा कि अगली पेशी पर वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हुकूमत के उन लोगों को भी सलाम ना जो सिफारिशें कर रहे थे कि जाने दें, जाने दें। उनको नहीं सलाम, उनको सलाम जिनको रहम आ गया था, उन सारों को सलाम। तो अच्छा, और आज एक इमरान खान साहब की अच्छी बात, मैं इस हक़ में था कि ये तकरीर होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने पता चलना चाहिए कि जो बंदा इलाज करवाने गया है वो वहाँ क्या कर रहा है। तो इमरान खान साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हालांकि 8-10 वज़ीर चाहते थे ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि तकरीर होनी चाहिए। अच्छा, फिर जो कल तक मुझे ताने दिया करते थे कि परवेज़ मुशर्रफ इश्तियारी है, मफरूर है, और उनके TV इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, बयानात चल रहे हैं, आज मैं उन सारों को साथ मिलाकर कहता हूँ कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था, आज वो ख्वाब शर्मिंदा है, ताबीर नहीं हुआ, शर्मिंदा है। जो कायद का पाकिस्तान था, आज वो कायद मेरे ख्याल से उस कायद की मुस्लिम लीग का हेड और वो कायद, ये आज दोनों शर्मिंदा हैं। ये कायद का पाकिस्तान नहीं था। मैं मीडिया को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने एक इश्तिहारी मुजरम की लाइव तकरीर दिखाई
اور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تقریر میں یہ ایئرپورٹ پر انہوں نے غالباً تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں ہم اور اپنے بچوں سمیت وہ واپس آ رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے اچھا, وہ بھی نہیں ہوئے. آج بھی ابھی کہہ رہے ہیں اعلامیہ میں بھی یہ تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں استعفوں کی بات لکھیں. اور آج میں ان کو کہتا ہوں جو میرے ساتھ بحث کرتے تھے کہ آپ اس کو شیموکریسی نہ کہا کریں, میں ان کو کہتا تھا ڈیموکریسی اور چیز ہوتی ہے, وہ جمہوریت بہت بڑی چیز ہے. تو آج سارے وہ پلیز, میں تو شرمندہ ہوں آپ کے. اور پھر دو باتیں, نصرت بھٹو صاحبہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ, سیتا وائٹ, جمائمہ خان کے بعد آج نواز شریف صاحب علیمہ خان پر برسے. آپ کو مبارک ہو نواز شریف صاحب. فوج جوڈیشری پر برسے. اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آخری یہ جو اپنے آپ کے پارٹی کے سیاستدان گئے تھے تو قرآن پر حلف کس وجہ سے لیا تھا, اور یہ بھی ذرا بتا دیتے قوم کو. جو کچھ کہا نواز شریف کے لیے کہ وہ واپس آئیں گے, جو پارلیمان میں بھی انہوں نے کہا تھا نا, ووٹ کے لیے, ٹھیک ہے, پارلیمان میں بھی یہ کہتے تھے کہ واپس آئیں گے. اور جو کچھ انہوں نے کہا اس میں 50% وہ ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا اس میں سے 50% سے وہ مکر جائیں گے جب وہ اقتدار میں آئیں گے. اور یہ آخری فکرہ, یہ چوتھی APC ہے 2 سالوں میں. اسمبلی سے باہر ناکامیاں, اسمبلی کے اندر صدارتی الیکشن و ناکامی, چیئرمین سینٹ عدم اعتماد و ناکامی, بجٹ بل رکوانا ہو ناکامی, فیٹ اپ بل رکوانا ہو ناکامی. ٹھیک ہے, تو اب یہ APC بھی آپ کو جو ہے وہ اور یہ تقریروں سے انقلاب نہیں آتے, جنت کے لیے مرنا پڑتا ہے اور کوئی مرنے کے لیے تیار. چلیں سر. بخاری صاحب, اب یہ جو APC ہو گئی, اب یہ الائنس, اس کو نام دیا جا رہا ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس. اب کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ جو ہیں وہ جنوری میں جو ہے وہ کریں گے حکومت کے خلاف. استعفوں کی ابھی تک صلاح مشورہ چل رہا ہے کہ استعفے دینے نہیں دینے, لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ مناسب ہوتا جو ماضی میں ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات دیے ہوئے ہیں, اور واقعی یہ ڈیموکریٹک الائنس بن رہا ہے, سب کو بہت احساس ہے, تو ذرا آپس میں ایک دوسرے سے معافیاں مانگ لیتے پھر آگے بڑھتے. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ, آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں. 2-3 باتیں اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے شروع میں جو ابتدائیہ میں دکھائے کہ کس طرح ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑا کرتے تھے, کیا بیانات دیا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے, لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھا دیتے کہ آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ خود عمران خان صاحب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک لمبی تفصیل ہے, میرے پاس اس وقت تو نہیں ہوگا آپ کے پاس, ورنہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ شیخ رشید صاحب نے ان کو ٹانگا پارٹی کا سربراہ کہا تھا, اور انہوں نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ اگر مجھے چپراسی بھی رکھنا پڑے تو میں تمہیں نہیں رکھوں گا, اسے رکھوں گا. وہ آج ریلوے منسٹر ہیں. اس کے بعد ندیم افضل چاند, شوکت بسرا, فردوس ہاشم اعوان جب پیپلز پارٹی کے شہزادے تھے تو اس وقت اس کے بارے میں کن القابات سے نوازا کرتے تھے. یا موقع نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے کہ میں وہ بتاؤں. کوئی انہیں اخلاقی مجرم کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. تو سیاست میں تو بھی یہ ہوتا رہتا ہے, اور خاص طور سے پاکستان کی سیاست میں, کہ اس ملک میں یہ بھی ہوا کہ جماعت اسلامی جو ANP کو غدار پاکستان, غدار وطن کا ٹائٹل دیتی تھی, اس نے KPK میں ان کے ساتھ مل کے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, جس کے فائنانس منسٹر جو ہے وہ سراج الحق صاحب تھے. تو یہ سیاست تو نام ہی اس کا ہے, اٹس اے گیم آف کمپرومائزز, اسی طرح سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی سلام پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی, ہمارے دوست بہت ہی پیارے ہیں کہ جنہوں نے یہ لائیو دکھائی ہے, تھوڑا سا سلام ان کو بھی پیش کر دینا چاہیے جنہوں نے سزائے موت کے قیدی سہولت مرزا کی ڈیتھ سیل سے لائیو 1.5 گھنٹے کی کوریج دکھائی تھی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب آ جائیے جی آپ کے بنیادی سوال کی طرف جو آپ نے فرمایا. دیکھیے, بہت ساری کنٹروورسیز کے بعد پہلے 4 APCs ہوئی, چاروں کی چاروں ناکام ہوئی, نان سٹارٹڈ رہیں. اب خیال یہ تھا, حکومت کی پروجیکشن یہ تھی کہ یہ کبھی مل بیٹھیں گے نہیں آپس میں, کیونکہ ان کے اندر مخاصمت بہت ہے, ان کے انٹرسٹ ویریڈ ہیں. یہ سب کچھ ہم نے سنا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں, سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں کس طریقے سے ایک دوسرے کو ڈاج کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا یہ جو بل ابھی FATF کا پاس ہوا ہے اس پہ کیا ہوا. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں.
لہٰذا اس کو جو آج کی ایکٹیویٹی ہے اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے علاوہ آپ کوئی نام نہیں دے سکتے. یہ اچھی ہے بری ہے, یہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں. میرا خیال ہے ایک جمہوری معاشرے میں اگر اپوزیشن جماعتیں مل بیٹھے ہیں تو یہ کوئی عیب یا کوئی جرم نہیں ہے, نہ ہی کوئی یہ اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ ہے. میرے خیال سے ان کو مل بیٹھنا چاہیے. 2 سال حکومت کو ہو گئے ہیں, حکومت خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی کہ وہ کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہے. مہنگائی کا برا حال ہے, ڈالر کی قیمت کہاں ہے, تیل کی قیمتیں کہاں ہیں, چینی آٹے کا بحران. یہ کوئی ایک بات تھوڑی ہے. تو 2 سال کے بعد اگر اپوزیشن نے زبان کھول دی ہے, مل بیٹھے ہیں, تو کوئی قیامت نہیں آئی ہے. یہ سیاست کا حصہ ہے, ان کو ٹالریٹ کرنا چاہیے اس کو. جی, اور نتیجہ کیا نکلے گا وہ تو ٹالریٹ کرنا چاہیے. جہاں تک حکومت کی پرفارمنس اوبیسلی اس پہ تو تنقید ہوتی ہے, ہم خود بھی کرتے ہیں کہ جی کیا کیا چیزیں ہیں جس سے عوام تنگ ہے اور حکومت کی کوئی پرفارمنس یا یہ حکومت خود کوئی بہت پرفیکٹ نہیں ہے. بٹ جنرل صاحب آج جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, زرداری صاحب نے تو چلیں پھر وہ کہتے ہیں نا ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اس طریقے سے کنٹروورسیز میں نہیں شاید اس وقت پڑھنا چاہتے یا کوئی ذکر نہیں کیا, لیکن نواز شریف صاحب تو آج ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل 1-on-1 ہے, فیس ٹو فیس تھے, آپ کے ادارے سے مخاطب تھے یہ سارے اپنی تقریر کے اندر 53 منٹس میں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ عمران خان صاحب سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لڑائی ہے ہی نہیں, ہماری جنگ ہے ہی نہیں, عمران خان کو لانے والوں سے یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کرنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ بتائیے. سعدیہ تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ مجھے آج کا یہ سارا کچھ جو بھی ڈرامہ ہوا, کھیل ہوا, اس کو دیکھ کے صرف ایک احساس ہوا کہ کاش یہ جو میڈیا کی آزادی ہے اور یہ جو ابھی آپ نے شارٹس چلائے ہیں پروگرام کے شروع میں, ان کو دیکھ کے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آزادی صحافت کتنی بڑی نعمت ہے. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کس طریقے سے قوم کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں, کس طریقے سے چہروں کو بے نقاب کر سکتے ہیں. کاش یہ آزادی ہمیں آج سے 50 برس پہلے ملی ہوتی تو شاید آج ہم اس رٹ اور اس میس میں نہ ہوتے جس میں آج ہیں. تو ویل ڈن میڈیا. عمران خان جیسے بھی ان کی گورننس ہے, میرے خیال میں بڑا بولڈ سٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ آج قوم کے سامنے وہ چہرہ لے آئے, اس کو ایکسپوز کیا, ان کو بات کرنے دی, اور قوم نے بھی 22 کروڑ عوام میں سے جتنے کروڑ نے دیکھا ہے, کم از کم اسے بیمار شخص کی صحت یابی دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی کہ وہ کتنے تندرست اور توانا ہیں. خدا کرے وہ واپس آ جائیں اور ملک میں اپنی سیاست کا آغاز کریں. باقی کچھ بھی نیا نہیں ہے, نہ مطالبے نئے, نہ مل کے بیٹھنا نئی بات. ان کا ماضی بھی سب کو پتا ہے, انٹرا پارٹی ڈفرینسز آج بھی پتہ ہیں, انٹر پارٹی ڈفرینسز آج بھی پتہ ہیں. ان کی اپنی پرفارمنس, پیپلز پارٹی کتنے لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے سندھ میں, یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ لوگ ان کو کراچی سے ہی کیا رسپانس ملے گا جب وہ لوگوں کو احتجاج کے لیے لائیں گے. نہ وہ استعفے دیں گے کیونکہ ایک صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں, نہ پنجاب سے نون استعفے دے گی. اور استعفیٰ پرائم منسٹر سے مانگنا, میں تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی سنا ہے, اپوزیشن کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر فیل ہو گئے ہیں, مستعفی ہو جائیں, چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے عمران خان ہوں. ہر ایک کا اپوزیشن میں یہی مطالبہ ہوتا ہے, اور برسر اقتدار آ جائیں تو واپس جا کے ان کا مطالبہ یہی بن جاتا ہے. سو نتھنگ نیو. میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بے بس وہ لوگ نظر آ رہے ہیں. سیاسی جماعتیں مجھے صرف بے بسی, جی فرمائیے, مکمل کیجیے. ایک منٹ. مجھے صرف بے بس 22 کروڑ عوام یا وہ 8.5 کروڑ ووٹر نظر آئے ہیں جن کے پاس انتخاب کرنے کے لیے ان چہروں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ لوگ بے بس ہیں اور ان کی حالت قابل رحم ہے, باقی کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے اس اے پی سی میں. بھٹی صاحب مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے بار بار یہ بات کی گئی کہ جی جمہوری نظام سے ملک کو محروم رکھا گیا, نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی 73 برس ہو گئے اور جو بھی مسائل ہیں پاکستان کے وہ صرف جمہوریت نہ ہونے کے باعث ہیں, اب جمہوریت لا کر دکھائیں گے. تو یہ جمہوریت جو ہے یہ عوام کے لیے کیوں نہیں سوچا جاتا؟ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس جمہوریت کو جمہوریت صحیح معنوں میں کیوں نہیں بناتے اور ڈیلیور کر کے کیوں نہیں دکھاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں بھول گیا تھا سہولت مرزا صاحب, بخاری صاحب نے یاد دلایا. سہولت مرزا صاحب والا ان کو بھی سلام کہ جو ان کی آئی, اور یہ لیگی دور تھا. چودھری نثار وزیر داخلہ تھے, اور جو سہولت مرزا کہہ رہا تھا, جو پھانسی چڑھنے سے پہلے, مرنے سے پہلے کوئی جھوٹ نہیں بولتا, جو وہ کہہ رہا تھا وہ کسی نے نہ سنا.
اور جو ذوالفقار مرزا قرآن سر پہ رکھ کر کہہ رہے تھے وہ کسی نے نہ سنا. تو یہ پہلے. دوسری بات, اے پی سی پہ کوئی اعتراض نہیں, مجھے اکٹھے بیٹھنے پہ کوئی اعتراض نہیں, متفقہ لائے عمل پہ کوئی اعتراض نہیں, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ کوئی اعتراض نہیں. روز ہونی چاہیے, 4 ہوئی ہیں, 8 ہونی چاہیے. جو مسائل بخاری صاحب نے بتائے ہیں وہ مسائل بھی ہیں, ان پہ بات کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں. میرا اعتراض کیا ہے؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ کیا اخلاقی طور پر جمہوریت کا سب سے بڑا پلر اخلاقیات ہوتی ہے, ہمارا سب سے بڑا بحران ہے اخلاقی بحران, معاشی بحران نہیں, اخلاقی بحران. کیا جمہوریت میں ایک اشتہاری مجرم جس کو حکومت رحم کھا کر, جس نے 6 درخواستیں دی کہ میں بڑی عمر کا آدمی ہوں, مجھے علاج کروانے کے لیے جانے, ان کا لائیو خطاب دکھانا چاہیے. نمبر 1. یہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ یہ دکھایا نا, آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا پہ قدغن ہے اور یہ ہے وہ ہے, آج دکھا تو رہے ہیں میڈیا آپ کو. اسی میڈیا پہ ان کی لائیو تقریر جاری تھی. اچھا, مجھے اس آڈٹ لیس, پرفارمنس لیس, منطق لیس, اصول لیس, اخلاقیات لیس جمہوریت پر یہ اعتراض ہے کہ زرداری صاحب پر درجن کیسز ہوتے ہیں, ذہنی بیماری کا برطانیہ میں وہ اعتراف کرتے ہیں, وہ صدر بن جاتے ہیں, پھر کہیں ریکارڈ جلتے ہیں, کہیں اوریجنل ڈاکومنٹس غائب ہوتے ہیں, کہیں ثبوت, کہیں گواہ غائب ہوتے ہیں, کہیں صدارتی استثناء اور معاملہ گول. مجھے اعتراض یہ کہ یہ پروڈکشن گھوڑوں پر بیٹھ کر نیب کے ملزم جو ہیں وہ اسمبلی جاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹتے ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ سراج درانی صاحب نیب کے مجرم ہوتے ہیں, فزیکل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں, وہ ادھر سے نکلتے ہیں, ڈائریکٹ اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہاؤس چلاتے ہیں. اچھا, آخری منٹ, مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ جیل کا قیدی شہباز شریف پی ایچ سی کا چیئرمین بن جاتا ہے اور نیب کا ملزم ہے, اور نیب کے ملزم ہو کر وہ نیب چیئرمین کو بلا لیتا ہے, وہ گو کہ نیب چیئرمین نہیں آتے ہیں. مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ شرجیل میمن کو پرفارمنس ایوارڈ دیا جاتا ہے, ڈاکٹر اعظم عدالت پیشی سے سیدھے ایک ایمبیسی میں جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کے نام جائیداد منتقل کر کے جیل چلے جاتے ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ ان کے, ہمارے لیے نہیں ہے, ان کے گھر سب جیل ہیں, حاضریوں سے استثناء ہے, بنا پیش ہوئے ضمانتیں مل جاتی ہیں. اور 2 آخری باتیں, مجھے اعتراض یہ ہے کہ بحیثیت پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی اشتہاری اسحاق ڈار اور حسن حسین کے ساتھ لندن میں ملاقاتیں کرتے ہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ بحیثیت صدر ممنون حسین میرے خرچے پر, میرے پیسوں سے لندن جاتے ہیں اور وہاں جا کے حسین سے جفیاں مارتے ہیں. اور مجھے اعتراض یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نواز شریف کو نائل قرار دیتی ہے, قومی اسمبلی میں اہلیت کا ووٹ مل جاتا ہے, ایون فیلڈ الجزیہ میں سزا ہوتی ہے, یہ میرے جمہوریت پسند کہتے ہیں یہ ہمارا دلوں کا راجا ہے, یہ قائد اعظم ثانی ہے, یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کا کردہ دھرتا ہے. اور آج اے پی سی میں خطاب ہوتا ہے کہ اشتہاری کا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, لیکن بڑا اچھا ہوتا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں کہہ رہی ہے کہ سرنڈر کر دیں, تو یہ جو تحریک انقلاب لے کے آنا ہے آپ نے, آج زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا, آج زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا, وہ ضمانت پر ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ شاید اتنا کنٹروورسیز میں نہیں جا رہے. اگر وہ تقریر جو نواز شریف صاحب والی زرداری صاحب بھی کر دیتے تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ ہم جب اخلاقیات, ہم سوال نہیں اٹھائیں گے, میں, بخاری صاحب, آپ اور جن صاحب, ہم سوال نہیں اٹھائیں گے تو یہ معاشرہ دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ڈیموکریٹک الائنس کا ہو گیا کہ جی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کو نہیں لگتا کہ اسے کچھ زیادہ اچیو یہ اپوزیشن کی جماعتیں کر پائیں گی, لیکن جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا اس اے پی سی میں, اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. چلیں بخاری صاحب, ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ جماعتیں اکٹھی ہو کے بیٹھ گئیں جو ماضی میں ایک دوسرے کو ہم نے سنا بھی دیا کہ کیا کچھ کہتی تھیں, لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ جو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے آنے والے دنوں میں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے یا اس نظام کو درست کرنے کے لیے, اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ اب یہ لانگ مارچ سے کیا آپ کو لگتا ہے فرق پڑے گا؟ یہ اعلامیہ آ جائے گا, نام رکھ دیا ہے, ایک کہہ رہے نیا میثاق جو ہے وہ پاکستان کے نام سے, اس پہ ہمیں آمادہ ہونا چاہیے, لیکن کیا اگر واقعی حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو اس وقت وہ تجویز زیادہ درست نہیں ہے جو مولانا صاحب کی طرف سے آ رہی ہے کہ بھائی استعفے دے دیتے ہیں, نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں؟
سادیہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کی اے پی سیز بھی، ان کا انعقاد بھی، اور جس طرح سے یہ ہوا ہے انعقاد ریڈ زون میں، فری فار آل، ہر کوئی اپنی آزادی سے آیا، وہاں شرکت کی، جو کچھ ان کے منہ میں آیا حکومت کے خلاف تقریریں کی، یہ عام آدمی نہیں ہوتا. عام آدمی تو پیشی کے لیے آنے والوں کے ساتھ 4 بندے نہیں جانے دیے جاتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی مرضی تلخ الفاظ ہوں اس اعلامیے کے جو جاری ہونے جا رہا ہے، بات اصل میں وہاں طے ہوگی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے. عمل درآمد کون کرتا ہے، کون کراتا ہے. مجھے آج اس نام پر تھوڑی سی حیرت ضرور ہے، کیونکہ یہ پی ڈی اے کا نام پہلے استعمال ہوا ہے، اور میرے خیال سے میرے دونوں جو بھائی بیٹھے ہیں محترم میرے لیے، ان کو پتا ہوگا یہ کس دور میں بنی تھی، اور یہ بھی پتا ہوگا کہ کس نے بنائی تھی. تو 2 باتیں جو میں خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نواز جو ہے ضیاء الحق کی پیداوار تھا، لیکن باقی بھول جاتے ہیں کہ باقی بھی تو کسی نہ کسی کی پیداوار ہے نا. اب نام لینا یہاں ضروری نہیں ہے، میرا اشارہ بہت واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے کہا، اور بالکل ٹھیک کہا، کہ جناب وہ 6 درخواستیں دی انہوں نے کہ مجھے جانے دیں، میں بڑا ضعیف ہوں. جناب مجھے یہ بھی تو بتائیں نا بھٹی صاحب کہ کون سے قانون کے تحت عمران خان صاحب کو رحم آیا جی؟ کون سے قانون کے تحت عدالتوں نے رحم کھایا ان کے اوپر؟ کون سے اصول کے تحت اور قانون کے تحت ڈاکٹروں نے رپورٹیں بدلی جی؟ یہ کوئی ہے پوچھنے والا، یا صرف ہم جو مرضی کہہ دیں اینڈ وی ول گیٹ اوے ود اٹ؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیکھیں گزارش یہ ہے، اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس ملک میں وزیر اعظم الیکٹ ہوتا ہے 172 ووٹوں سے، اور مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے 315 ووٹوں سے. یہ ہم بڑے آرام سے بھول جاتے ہیں، بڑے آرام سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں سیٹ پہ کہہ کے ہم سب کچھ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب باہر بھی گئے تھے تو کسی کی مرضی سے گئے تھے، واپس بھی آئیں گے تو کسی کی مرضی سے آئیں گے. پی ڈی اے نے کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے یہ بھی کسی کی مرضی پہ ہوگا. اس لیے آرام سے بیٹھیں، جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے اور ہوگا. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جنرل صاحب کہ وہ گئے بھی کسی کی مرضی سے. اوبیسلی بہت سارے لوگ اس طرف بات کرتے ہیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی سمجھوتا ہوا اور وہ باہر چلے گئے علاج کے بہانے، یا ابھی علاج نہیں ہوا تو واپس بھی نہیں آ رہے، عدالتیں بلا رہی ہیں لیکن وہ سرنڈر نہیں کر رہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ اگر واقعی ایسی چیزیں ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری جو پریکٹس ہوتی ہے یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتی ہے. پھر ان تمام چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ وہ میں بھٹی صاحب سے بھی پہلے پوچھ رہی تھی کہ جتنا آپ مرضی دعوے کر لیں، وعدے کر لیں، نعرے لگا لیں انقلاب کے، جمہوریت صحیح کرنے کے، نظام صحیح کرنے کے، ہم آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، نظام درست کر دیں گے، تو پھر یہ اتنی بڑھ چڑھ کے باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عوام کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ عوام کو یہ جمہوریت کے پیچھے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سعدیہ، یہ جمہوریت ہی ہے، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تو یہ سٹیج کی جاتی ہے، اور انہیں کو بے وقوف بنا کے اسٹیٹ ایکسچیکر کو لوٹا جاتا ہے، اقتدار کے مزے لیے جاتے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کیے جاتے ہیں. بخاری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ دیکھیں کوئی بھی تبدیلی مجھے اس ملک میں آتی آج تک نظر نہیں آئی جو عوامی پریشر سے آئی ہو یا کسی سیاسی تحریک کا نتیجہ ہو. جب بھی کوئی تبدیلی وقت سے پہلے آئی ہے تو اس کے محرکات بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور تبدیلی لانے میں بھی جن اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے، لیٹ سے میرے ادارے کے اگر ہاتھ ہوتا ہے، جو ٹیک اوور ہوا ضیاء الحق کا، وہ جس تحریک کے نتیجے میں ہوا، اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلا کہ ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا. پھر اس سے پہلے اگر ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک دیکھ لیں تو وہ تحریک جب ایوب خان کے خلاف چلی تو ٹیک اوور ہوا یحییٰ خان کی مداخلت سے. تو اس طرح کے اگر ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی ادارے کو اگر میں بخاری صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر ان تمام اشاروں کو درست مان لوں تو پھر نواز شریف صاحب اسی ادارے پہ تنقید کر کے کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ اثر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس بات کا کہ نہیں وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں گئے، یا وہ انہیں اس دربار سے کچھ مل نہیں رہا جس کی توقعات کر کے وہ گئے تھے، یا عمران خان انہیں وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے؟ تو اگر یہ ساری باتیں مفروضے ہیں، ان مفروضوں میں بھی اگر جان ہو تو نظر یہی آتا کہ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یہ حکومت اپنا وقت اس وقت تک پورا کرے گی، پہلی بات جب تک اللہ چاہے گا. پھر اس سے دنیاوی معاملات کو اگر دیکھیں تو جب تک کولیشن بیٹھی ہے، جب تک میرے ادارے کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے، جب تک وہ تمام
لوگ یکسو ہو کر قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ ڈی سٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور میرے خیال میں جو انوائرمنٹ ریجن کے یا دنیا کے اس وقت بن رہے ہیں, ہماری ملک کی ضرورت سٹیبلٹی ہے جی, پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ پھر چلیں جب تک اللہ چاہے گا, جب تک میرے ادارے کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, تو پھر اپوزیشن کی طرف سے کیا موقف آیا تھا کہ دیکھیں جی کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ادارے ہماری حکومتوں کے ساتھ ماضی میں نہیں تھے. لیکن بھٹی صاحب یہ چیز تو ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, آج فوج کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ سیاست سے یہ ایگزیکٹلی میں اسی نقطے کو آگے لے کر چل رہی ہوں کہ جی وہ آج کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہے. آپ جب خود ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کتنی دفعہ فائر فائٹنگ کا کام کرتے نظر آتے ہیں, وہ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کی جہاں ملاقاتیں ہوتی تھی وہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. سو یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں تب تک ہر چیز ٹھیک ہے, آپ کسی اور کو سپورٹ کریں گے تو پھر ہم اس طریقے سے آگے تقاریر کریں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اس اسمبلی میں ایک بندہ ہے جو یکسو ہے کہ یہ نظام سارا جعلی ہے, مینڈیٹ جعلی ہے. مولانا صاحب جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب تو سب سے پہلے مولانا صاحب بسم اللہ کریں نا, استعفے دے کے باہر آئیں, اے پی سی میں بیٹھیں اور کہیں کہ یہ ہیں میرے استعفے, آپ ابتدا کرو. وہ بھی کے پی کے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے مرات بھی لے رہے ہیں, ساری تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. اور اسی جعلی اور سلیکٹڈ سسٹم سے بلاول جو ہے سندھ بھی چلا رہا ہے, اور اسی جعلی اور سلیکٹڈ سسٹم سے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بھی ہے, اور اسی جعلی اور اسمبلی میں جا کے وہ ووٹ بھی کرتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, تقریریں بھی کرتے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ سارا انہوں نے ایک اسمبلی اجلاس نہ اٹینڈ کیا ہو, کچھ نہ کیا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ تھیوری مان لیا, دونوں سینئر ہیں بخاری صاحب بھی اور جن صاحب بھی, مان لیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ ایون فیلڈ سرے محل بنتے ہیں؟ ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب جائیدادیں اور اولادیں, سوئس بینک کہانیاں, ایان علی, 35 والیمز, جعلی منی اکاؤنٹس اور 10 والیمز پیناما لیکس, آف شور کمپنیاں. ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ کتے بھی ہمارے خرچ سے خرید رہے ہوتے ہیں؟ ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ کر جاتے ہیں, ایک لمحے میں کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا؟ آج زرداری صاحب, محترم زرداری صاحب, محترم نواز شریف صاحب, محترم بلاول صاحب, ان کو پتہ ہے کہ یہ جب سیاست میں آئے تھے یہ کیا تھے اور اب کیا ہیں؟ ارب پتی بن گئے ہیں سارے. آج میں اکثر کہتا ہوں کہ سٹیل مل, پی آئی اے, ریلوے یا زرداری صاحب کو دے دیں یا نواز شریف صاحب کو دے دیں, 2 سالوں میں پروفیٹیبل ہو جائے گی. کبھی ان کا کوئی ادارہ سٹیل مل بنا ہے, پی آئی اے بنا ہے یا ریلوے بنا ہے؟ کبھی ملک اس طرح کبھی یہ دیوالیہ ہوئے ہیں؟ آج دیکھیں نا, لندن سے ہم نے اس الطاف حسین کی یہ جو پہلے والا الطاف حسین جب یہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا, ہم نے لندن سے ان کی بھی تقریریں سنی. اب ہم نواز شریف صاحب کی سنیں گے, کل جہانگیر ترین صاحب کی بھی سنیں گے. 4500 مفرور بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے لندن میں, وہ بھی تقریریں کر رہے ہیں. تو یہ لندن کیوں جاتے ہیں؟ انقلاب لندن سے تقریروں کے ذریعے آئیں گے. آپ آئیں نا, بسم اللہ کریں, انقلاب لانا ہے, اپنے تحریک چلانی ہے, اپنی جمہوریت لانی ہے, نظام بدلنا ہے. 23 کروڑ 99 لاکھ 999 بندے کو تو لندن کا ویزا ہی نہیں ملتا. آپ ہمارے لیے ہیں نا, آپ کو میری مہنگائی کا درد ہے, میری بے روزگاری کا درد ہے, میری غربت کا درد ہے, میرے کرونا کا درد ہے, میرے ٹڈی دل کا درد. آپ تو نہیں آتے. آپ نے کہا آپ تو کرونا میں نکلتے نہیں ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے. تو یہ کیسے, مرنے سے بندہ مرے نا تو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب نے کیا کیا جھوٹ بولے. جناب اسپیکر جھوٹ بولا نا, قطری خط جھوٹ بولا نا, ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ بولا, سپریم کورٹ جھوٹ بولا نا, اور کیلبری فنڈ جھوٹ بولا. پھر یہ جھوٹ بول کے کہ میں بیمار, میں سارا کچھ, میں یہ, پھر چلے گئے. اور وہاں بھی 10 مہینے میں برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ عین کرونا کے عروج میں جب اس کی طبیعت تشویشناک ہوتی وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہوتے. پھر دوسری بات ہے, 23 مارچ کو لندن میں یہ اجازت مل گئی کہ پرائیویٹ اسپتال سرجریز کر سکتے ہیں, ان کی سرجری نہیں ہوئی. تو یہ کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر کی بحث. اور پھر میرا آخری وہ اسی پہ میں آ رہا ہوں. میں اس ملک, اس معاشرے, اس میڈیا, اس صحافت, اس سیاست, اس ڈیموکریسی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پرویز مشرف تو ڈکٹیٹر تھا, آمر تھا, وہ تو بیٹھ کے انٹرویو دیتا تھا, برا لگتا تھا. سہولت مرزا تو پھانسی پہ چڑھ گئے, وہ تو سارا ہو گیا, سارے ہو گئے. آپ تو جمہوریت پسند ہے نا. کیا جمہوریت پسند معاشرے میں یا جمہوریت والے معاشرے میں
عدالتی اشتہاری تقریر لائیو کر سکتا ہے؟ چلیں قانونی طور پہ تو ہم نے کل وہ انور منصور صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، لیکن اوبویسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا ڈیسیژن، اخلاقیات کی بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو ان سے توقع کرتا ہوں، اپنی سیاست کے اندر اخلاقیات آپ کو ابھی بھی میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ اگر تھوڑے سے کم زیادہ بھی ہوں نا، لیکن مجھے بتائیں آپ کو واقعی توقع ہے اخلاقیات کی؟ ابھی نظر آ رہی ہے میری توقع کی بات نہیں، جس طرح یہ پکے منہ کر کے ٹیبل کے چاروں طرف بیٹھے تھے اور جس بڑے بڑے آدرش اور آرزوؤں اور تمناؤں کی خواہشیں کر رہے تھے، ان سے میں توقع کرتا ہوں کہ یہ کیسا فیل ہو رہا ہوگا جب ایک اشتہاری ان کو تقریر کر رہا تھا اور یہ سارے لا رہے تھے۔ چلیں اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب سیاست میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سلیم بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس انداز میں جو چیزیں آج کہی جا رہی ہیں، اگر ان پہ عمل ہو بھی جاتا ہے، لانگ مارچ ہو بھی جاتی ہے، اور جو لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ، ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ انہوں نے کہا کہ استعفے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ان ہاؤس پہ بھی بڑے لوگ رضامند نہیں ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ استعفے دینے سے کیا ہو جائے گا یا ان ہاؤس تبدیلی لانے سے کیا ہو جائے گا۔ عمران خان کی حکومت کے لیے جس طریقے سے انہوں نے للکارا ہے جن قوتوں کو، جن اداروں کو، کیا کوئی پریشانی، کیا کوئی مسئلہ، مشکل اس پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، اے پی سی کی آؤٹ کم کا تعلق ہے، ان کی تمام جماعتوں کے اتحاد کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی سیریس تھریٹ عمران خان کی حکومت کو ہے۔ عمران خان کی حکومت کو دو تھریٹ ہیں، ایک تھریٹ ان کی نااہلی اور ناکامی کا ہے، اور دوسرا تھریٹ وہ سب سے بڑا اٹریکٹیو نعرہ احتساب کا جو تھا، وہ اگر اسی طریقے سے ون سائیڈڈ چلتا رہا تو کریڈیبلٹی زیرو ہوگی، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ میں اور آپ دیکھیں گے۔ جلدی میں دو تین آپ کو حوالے دینا چاہتا ہوں۔ بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب کا جھوٹ پکڑنا چاہیے۔ میں بالکل کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی پروگرام میں یہ نہیں کہا کہ سابقہ حکومتوں نے کرپشن نہیں کی، بلکہ میں نے بھرپور انداز سے کہا کہ ان کی پکڑ ہونی چاہیے، ان کو قانون کے ادارے میں لانا چاہیے۔ لیکن ہم ذرا تھوڑی سی گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف غور کر لیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب باہر نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے نیب میں پیش ہونا تھا، وہ آئے؟ انہوں نے بھی یہی کہا میں علاج کرا رہا ہوں۔ ان کا بیٹا بھی مطلوب تھا، اس نے کہا میں باپ کی تیمارداری کر رہا ہوں۔ ایک لفظ کسی نے کہا اس پہ؟ ایک بات، علیمہ خان جرمانہ دے کے جسٹیفائی ہو گئی اور کسی نے منی لانڈرنگ کا تذکرہ ہی نہیں چھیڑا، نہ ان کا نہ جہانگیر ترین کا۔ یہ احتساب ہے؟ Is this across the board? Is that عمران خان کمٹمنٹ کہ میں گھر سے شروع کروں گا، پہلے بنی گلہ سے شروع ہوگا، پھر میرے منسٹرز کا ہوگا اور پھر میرے ساتھیوں کا ہوگا؟ تو جب تک یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک یہی کچھ ہوگا، دورے معیار رہیں گے اور مجرم نہیں پکڑے جائیں گے، تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا رہے گا۔ دیکھیے، میری ایک آخری گزارش پہ غور کر لیجئے کہ پاناما کا ہم نے کتنا شور سنا، آپ نے جے آئی ٹیز بنا دی، پہلی دفعہ زندگی میں ایم آئی کے بندے، آئی آئی کے بندے ڈال دیے اس میں، لیکن سزا ان کو ہوئی اس لیے کہ ان کے پاس ایک اقامہ تھا، وہ پٹیشن جس کے اندر اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی۔ جو باقی دندناتے پھر رہے ہیں حکومت کی اپنی چھتری کے نیچے، کوئی ان کو بھی پوچھے گا کبھی یا نہیں پوچھے گا؟ بی آر ٹی کا کیا ہوا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اس کا ٹوٹل فلاپ ہو جانا کسی نے پوچھا؟ معلوم جبا کیا ہوا؟ جو منسٹر اور وزیر بیٹھے ہیں جن کے اوپر نیب کے ریفرنسز ہیں، وہ ہمارے نیب کے ون آئیڈ جیک جو ہے ان کو ایک طرف دکھائی نہیں دیتا۔ تو جب تک یہ ہائی مورل گراؤنڈ جس پر عمران خان آئے تھے اس پر وہ قائم نہیں رہیں گے اور ایون ہینڈڈ احتساب نہیں ہوگا تو برکس نکلے گا۔ یہ ہے چیلنجز عمران خان صاحب کو، یہ اے پی سی اور یہ جمہوریت جو اکٹھے ہوئے تھے یہ کچھ کرنے نہیں جا رہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جنرل صاحب، یہ کیونکہ اپوزیشن کا اوبویسلی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جس چیز پر ان کا ایک تحفظات میں سے سب سے بڑا جو ایشو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جناب ہمارا احتساب ہو رہا ہے، صرف اور صرف اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور حکومت کے اپنے لوگوں کا احتساب جو ہے نہیں ہو رہا، یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ ایک تو یہ جس طرح بخاری صاحب نے بھی کہا، یہ اس سے آپ اگری کرتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ جو احتساب ہو بھی رہا ہے اس احتساب کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس کا بھی کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا. نیب کے ادارے پہ اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم نے بڑی بات کی ہے, وہاں عدالتوں میں جاتے ہیں, وہاں سے ضمانتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو پاتی ہے, وہ ٹھوس شواہد ایویڈنسز بتایا جاتا ہے, فائلز کے پلندے ہوتے ہیں, لیکن وہاں جا کے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. تو ذرا اس پہ بھی بتا دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ایسے ہی چلتی رہی تو واقعی عمران خان کے اپنے نیریٹو کو اور الٹیمیٹلی ان کی حکومت کو دھچکا نہیں لگے گا؟ سعدیہ دیکھیں, بالکل درست ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کلیم لے کر آئے تھے, بہت بڑی خواہش لے کر آئے تھے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کروں گا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے انویسٹیگیشن سے, ایویڈنس سے, پروسیکیوشن سے اور پھر ججمنٹ سے. یہ چاروں سسٹم اتنے فلاڈ ہیں کہ وہ آؤٹ کم نہیں ملتا جو یہ قوم دیکھنا چاہتی ہے, چاہے وہ فوجداری کے مجرم ہوں. وائٹ کالر کرائم تو اتنا گھناؤنا ہوتا ہے اور اتنا طے در طے ہوتا ہے کہ اس کی تو تفتیش مکمل ہونے کے لیے سینچریز چاہیے. ابھی آپ دیکھیں ایون فیلڈ جس میں وہ اس وقت بھی بیٹھے ہیں, آدھا خاندان ایبسکونڈر ہے, قانون کا احترام وہ جتنا کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے. وہاں سے بیٹھ کے جن پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, میرے ادارے پہ ہی دیکھ لیں, وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کی تنقید کیچڑ اچھالنے سے شروع ہوتی ہے, اسی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اپنا فٹ پرنٹ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنا احتساب اپنے دور میں کیا, کتنی کرپشن اپنے دور میں کی اور روکی. پیپلز پارٹی کا ماضی بھی سب کے سامنے ہے, ان کا ماضی بھی سب کے سامنے ہے, عدالتوں کی پرفارمنس بھی سب کے سامنے ہے, عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہونا بھی سب کے سامنے ہے. تو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے ریفارم کی, میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بہت لوگ کہہ رہے ہیں, ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جمہوریت اسی ڈگر پہ چلے گی. عوام کو یہی کچھ ملے گا جو پہلے ملتا تھا اور آج مل رہا ہے, اور اس ملک کا انفارچونیٹلی مقدر بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں بخاری صاحب, کہ اپنی صفوں میں بیٹھے دیکھ لیں یا مخالف بینچوں پہ بیٹھے دیکھ لیں, سب کے سب کا ماضی ایک جیسا. کیونکہ ہمارے ملک میں سیاست ایک پیشہ ہے, عوام کی خدمت کے لیے نہیں کی جاتی. یہ ایک کاروبار ہے, ایک دھندا ہے, ایک پیشہ ہے جو بڑا پروفیٹیبل ہے. اس لیے جو سوال ارشاد بھٹی صاحب اٹھا رہے تھے, ان کے کاروبار ماند نہیں پڑتے, ملک کی اکانومی بھلے ماند پڑ جائے. تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اس طرح کا احتساب کسی بھی دور حکومت میں ہوگا. اگر ڈکٹیٹرز نہیں کر سکے, جن کا جو سیاہ اور سفید کے مالک ہوتے ہیں وہ بھی اس پتھر کو دور سے استلام کر کے فارغ ہو گئے, تو ڈیموکریٹک پروسیس میں کتنا احتساب ہو سکتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن کوشش جتنی عمران خان کر رہا ہے اس سے زیادہ نہ اتنی کوشش ہوئی. اب وہ نہ جج ہے, نہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, انہوں نے عدالتوں تک لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے اس نے. اب اگر پروسیکیوشن فیل ہوتی ہے یا عدالتوں کے معیار پر ایویڈنس پوری نہیں اترتی تو یہ جو ہم پہلے بات کرتے تھے جب یہ پورا پینما کیس بھی چلا کہ جن لوگوں کے بارے میں انٹچیبلز جن کو سمجھا جاتا تھا کہ ان تک قانون پہنچ ہی نہیں سکتا, وہ لوگ آپ نے کہا کہ جی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے, یہ ایک کامیابی تھی. لیکن اگین سوال کہ ثابت چیزیں ہوتی نہیں ہوتی. بھٹی صاحب آپ کو ٹھیک ہے ایبسکونڈر ہے, بالکل ہے. بھٹی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپوزیشن جماعتیں ہیں, ابھی اگر اے پی سی نہیں تو آگے جا کے کچھ حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, کسی چیز سے کوئی تھریٹ ہے حکومت کو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل وہی چیزیں جو حکومت کی اپنی ہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل یہ کیونکہ مشترکہ ہدف عمران خان ہے, مگر اس ہدف کو ہٹانا کیسا ہے اس پہ بھی متفق نہیں. بٹ آج تو لگ نہیں رہا کہ عمران خان ہدف ہے. نہیں, آج تو توپوں کے رخ بڑی واضح انہوں نے بتا دیا کہ کون ہدف ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. وہ ہے کہ وہ ریلیونسی ہے کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس, یہ فلانے ریفرنس, یہ کیسز, یہ مریم کو بلانا, یہ فلانا کرنا, یہ نیب کیوں بلا رہا ہے, یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, اس پہ نرمی برتی جائے, کچھ کیا جائے, عدالتوں نے مجھے کیوں کر دیا اشتہاری وغیرہ وغیرہ. یہ ایک نہیں تو عمران خان صاحب کے الفاظ میں, وزیر اعظم صاحب کے الفاز میں ایک اور این آر او مانگا جا رہا ہے. نہیں, یہ اب ایک دوسری بڑی لمبی بحث ہے, اس پہ بحث کسی دن کر لیجئے گا. لیکن بات بنیادی طور پہ پھر وہی ہے, ایک دو چیزیں. ایک تو جو بخاری صاحب والا ہے کہ دوائیاں, گندم, پٹرول وغیرہ وغیرہ ان کے ملزم یا مجرم وہ بھی آنے چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی صفوں میں ہو یا اپوزیشن کی صفوں میں. 600 سال دے دیں آپ, 600 سال, اور یہی نظام ہو, اس نظام میں نہیں پکڑے جاتے. اس کے لیے دو ہیں, یا تو بنیادی ریفارمز کریں اور اکاؤنٹیبلٹی گھر سے کریں, یا پھر سعودی ماڈل ہے کہ اس جمہوریت, اس آئین, اس قانون اور اس اداروں کو 6 مہینے کے لیے کوارنٹین پہ رکھیں اور الٹا لٹکائیں ساروں سے اور پیٹ چیریں. چلیں, بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, سلیم بخاری صاحب اور جنرل اعجاز اعوان صاحب, آپ تینوں کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. اب اس اے پی سی کو, جس کو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا نام دیا گیا ہے, کیا چیزیں طے ہوتی ہیں, تھوڑی دیر میں اعلامیہ بھی سامنے آ جائے گا, وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. فی الحال مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.